नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ा और जब ज़रब तुम सब सफ़र पर निकलो फिल अर्ज़ी ज़मीन में फलैसा फिर नहीं अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह कोई हर्ज कोई तंगी अन तकसुरु ये कि तुम सब कसर करो मिनस सलाती नमाज में। जी, इस आयत में फरमाया गया है कि जब तुम जो है वो सफर में निकलो। ज़राबा का मतलब होता है मारना, वैसे ठीक है, तो पाँव मारो, सफर पर निकलो। ज़राबा, ज़रब तुम फिल अर्दी, जमीन पर पाँव मारो यानी सफर पर निकलो। फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अन तकसुरु मिनस सला, कि तुम कसर करो नमाज में। अब कसर करने से क्या मुराद है? कसर करने से मुराद ये है कि जहां 4 रकातें हैं वहां 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। ठीक है, यानी जैसे जोहर की 4 फर्ज हैं वहां 2 रकात हम पढ़ेंगे, असर की 4 फर्ज हैं वहां हम 2 रकात पढ़ेंगे। ठीक है, मगरिब के 3 हैं तो वो 3 ही पढ़ी जाएंगी। ठीक है, फजर और ईशा की 4 रकात फर्ज है तो हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। कसर से ये मुराद है। जब हम सफर पर निकले तो हमें जो है वो पूरी नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि कसर नमाज पढ़नी है। और फजर जो है ना उसकी 2 रकात हैं तो जाहिर सी बात है उसके 2 रकात फर्ज पड़े जाएंगे। लेकिन जो फजर की सुन्नतें हैं वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फजर की सुन्नतें ऐसी हैं कि दुनिया माफिया से बेहतर है, यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया में मौजूद है उससे बेहतर है फजर की सुन्नतें। ठीक है, तो कसर नमाज ये मतलब ये है कि नमाज को आदी कर देना। सर अगर हम पढ़ जी, सकते हैं, मतलब कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी है कि हम उस पर नजर पढ़ सकते हैं, तो फिर तो हमें पूरी पढ़ लेनी चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि अगर आपको कोई तोहफा दे, आप उसको कबूल करेंगी? मैं आपको तोहफा नहीं देने लगा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सदका है, तोहफा है। ये सहूलत अल्लाह ने हमें दी है। ये सहूलत अल्लाह ताला ने हमें दी है। ठीक है, जैसे कज़ा नमाज पढ़ते हैं उस तरह नहीं पढ़ सकते, जैसे जोहर की 4 है और असर की भी 4। वो कज़ार नमाज की तरफ भी आते हैं हम इंशाल्लाह। अभी तो ये कसर का पहले हम देख लेते हैं ना, कज़ार नमाज। तो कज़ार नमाज की तरफ भी आ जाते हैं। तो कसर नमाज जो है ना, देखिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सदका है जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है। तो क्या इस सदके को हम कबूल नहीं करेंगे? नहीं, कबूल करना तो एक अलग बात है ना, मतलब आप देखते हैं जैसे हम उम्रे इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप जो है ना वो पूरी भी पढ़ते पूरी पूरी पढ़ लें। ठीक है, आप जो है वो 4 की बजाय 2 पढ़ लें। लेकिन गुनाह कोई नहीं है। दोनों अमाल में गुनाह कोई नहीं है, लेकिन दोनों अमाल में बेहतर कौन सा है? जो अल्लाह ने तोहफा दिया है, तो फिर उस तोहफे को कबूल करें। तो बेहतर ये है कि जो आप तोहफे को कबूल करें। अगर थोड़ा पढ़ के भी हमें सवाब पूरा मिल रहा तो हम इससे फायदा क्यों ना उठाएं। आसानी हमारे हाँ, आसानी हमारे लिए है। ठीक है जी। वो था ना कि उस फुटपाथ से उनके सामने अगर 2 रास्ते होते थे तो आप उसमें से आसान को चुनते जी, थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास अगर 2 ऑप्शंस होती थी तो आसानी वाली ऑप्शन नबी अलैहिस्सलाम जो है वो कबूल किया करते थे। तो हमारे लिए भी आसानी ये है कि हम जो है वो 2 रकात नमाज पढ़ लें। ठीक है, अच्छा अब जो है ना ये बेसिकली जो है वो जंग की बात हो रही है। तो लेकिन ये हुक्म यहाँ पर आम है, वाइजा जरब तुम फिल अर्दी, जब तुम जमीन पर निकलो सफर के लिए। अब ये सफर कितना होना चाहिए, ये इस पर डिबेट है। सफर कितना होना चाहिए? अहनाफ कहते हैं कि सफर जो है वो लंबा होना चाहिए। हनफी ये कहते हैं कि सफर लंबा होना चाहिए, पता नहीं वो कितने मील बताते हैं। लेकिन जो है वो आपको मैं बता दूं कि बेसिकली जो है उमर फारूक के दौर में अब हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में जो है वो एक औरत के सफर पर महमूल करते हुए उस दौर के 9 मील की मुसाफत को सफर करार दिया। 9 मील, 9 मील जो आजकल 15 किलोमीटर बनता है। ठीक है, और कुछ उलमा कराम कहते हैं कि 10 किलोमीटर पर भी आप सफर कर सकते हैं, सफर की नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। देखें, कानून जो बनता है ना वो फितरत पर बनता है। फितरत ये है कि एक आम बंदा जिसके पास साइकिल भी नहीं है, ठीक है, तो वो अगर 15 किलोमीटर जाएगा फिर 15 किलोमीटर आएगा तो उसका तो हशर नशर हो जाएगा ना। तो 15 किलोमीटर जो है वो मेरे ख्याल है सफिशिएंट है सफर के लिए। ये उमर फारूक का फतवा मौजूद है कि उन्होंने जो है वो 15 किलोमीटर पर कहा कि ये सफर कसर की नमाज जो है वो पढ़ी जाए। अच्छा, इसमें जो है ना सैयदा आयशा फरमाती हैं कि इब्तिदा में सफर की नमाज और कयाम हजर की नमाज दोनों जो है ना 2 रकात थी।
جب نماز شروع ہوئی تھی نا تو 2 رکعت نماز تھی، سفر کی بھی اور حضر کی، قیام کی بھی، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے بعد میں یہ احکام نازل ہوئے کہ جو سفر کی نماز ہے وہ 2 رکعت کی رہے گی، جو حضر کی نماز ہے، مقیم کی نماز ہے، وہ 4 رکعت ہو گئی. ٹھیک ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے نا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ قصر نماز جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے مغرب کے علاوہ، اور فجر کی نماز جو ہے اس میں جو ہے نا آپ 2 رکعت جو ہے وہ فرض نماز پڑھیں گے، لیکن سنتیں جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں. اور یہاں جو ہے وہ مزید خوف کا بیان کر دیا گیا، یعنی جب جنگ کی حالت میں ہو تو پھر کیا کرنا ہے. ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، ان یہ کہ یفتینکم الذین کفروا، تمہیں ستائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان الکافرین، بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا، کھلے دشمن. اچھا، اب یہاں خوف کا بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ جو ہے وہ تمہیں ستائیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توثیق بھی کر دی. کیا کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ کافر جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کا مطلب ہے کہ کافر جو ہے وہ تمہیں فتنے میں ڈال سکتا ہے. اب جنگ کی حالت میں جو ہے وہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ بیان آ رہا ہے. وَإِذَا، اور جب کنتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ، پھر آپ قائم کریں، کھڑی کریں، لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کے لیے نماز. یعنی حالت جنگ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اگر موجود ہیں، جیسے کہ غزوات ہوئے، تو اس وقت جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یعنی امامت کروائیں. پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ مسلمانوں کے 2 گروہ بن جائیں گے. وہ 2 گروہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے، اور ایک گروہ کیا کرے گا؟ فَلْتَکُم، پس چاہیے کہ کھڑی ہو، طائفتم، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، وَلْیَأْخُذُوا، اور وہ سب لیے رہیں، پکڑے رکھیں، اسلحتہم، اپنے ہتھیار. یعنی 2 گروہ مسلمانوں کے بن جائیں گے. ایک گروہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مقتدی بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ حفاظت کرے گا دشمنوں سے، ٹھیک ہے. اور لیکن جو گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنا اسلحہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا، اسلحہ چھوڑے گا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دشمن جو ہے کسی وقت بھی جو ہے وہ دعویٰ بول سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اسلحے کو پکڑ کے رکھنا ہے، اسلحہ چھوڑنا نہیں آپ نے، ٹھیک ہے. فَإِذَا، پھر جب سجدوا، یہ سب سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ سب ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے. یعنی جب سجدہ ہو جائے، یعنی 1 رکعت مکمل ہو جائے، سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کر لیے، تو پیچھے جو گروہ ہے وہ اٹھ کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ حفاظت پر مامور رہے گا، اور جو حفاظتی گروہ تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے نماز میں مل جائے گا. وہ دوسری رکعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے مل جائے گا. اس طرح پہلے گروہ کی 1 رکعت ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسرا گروہ آگے شامل ہوا، وہ دوسری رکعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دوسری رکعت اپنی مکمل کریں گے. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے قصر کی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ باقی صحابہ جو ہے وہ 1 رکعت ان کی کاؤنٹ ہوگی. لیکن یہاں تھوڑا سا یہ فقہی مسئلہ ہے. کچھ جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں، ابھی کھڑے نہ ہوں دوسری رکعت کے لیے، تو پیچھے جو کھڑے ہیں وہ اپنی نماز باقی 1 رکعت جلدی سے پوری کریں مختصر، اور پھر بعد میں جو ہے وہ حفاظت پر مامور ہو جائیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کریں اور سلام پھیریں، اور وہ باقی صحابی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز باقی 1 رکعت جو ہے وہ مختصر انداز میں پڑھ لیں. تو یہ مختلف جو ہے وہ رائے ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں صرف جو ہے وہ یہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ جو ہے وہ آپ نے میدان جنگ میں نماز کس طرح پڑھنی ہے. اس کا اصل اسینس کوئی بتائے گا کہ اصل چیز یہاں پر کیا بیان کی جا رہی ہے؟ نماز کی فضیلت، کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے کہ بلال اذان پڑھو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، ٹھیک ہے، یعنی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی.
کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا محسوس ہم جو ہے وہ خود دیکھ لیں کیا ہمیں جو ہے وہ آنکھوں کی تسکین حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. ولتأتی اور چاہیے کہ آئے طائفتم جماعت گروہ اخرى دوسرا لم یصلو نہیں اس نے نماز پڑھی فلیصلوا پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں معاک آپ کے ساتھ ولیأخذوا چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حذرہم اپنے بچاؤ کا سامان واسلحتہم اور اپنے ہتھیار. یعنی اب دوسرے گروہ کی بات کی جا رہی ہے جو پہلے جو ہے حفاظت پر معمور تھا, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اقتداء میں نماز پڑھے گا. اچھا یہ دیکھیں یہ جنگی اسٹریٹجی کے مطابق ویری کرے گی یہ سچویشن. یہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان موجود تھے, ہر بندے کی خواہش تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھوں, تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حل بتایا. آج کل جو ہے نا کون ایسا امام ہے کہ جس کے پیچھے بندہ کہے گا کہ بھی مجھے بڑا شوق ہے اس امام کے پیچھے, میں نے تو اس کی اقتداء نہیں چھوڑنی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو آج کل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ گروہ میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, اپنی علیحدہ علیحدہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے ٹھیک ہے, ہم عیدگاہ میں جاتے رہے ہم لوگ نماز پڑھ لیتے تھے پھر دوسرا گروہ آ کے وہ نماز پڑھتا ہاں تھا, وہ کچھ حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا ہاں یہاں رابی روڈ پہ. ہاں, تو عیدگاہ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ لوگ حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں, پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو باقی لوگ جو ہے اپنی جماعت کروا لیتے ہیں. تو اس طرح 2 جماعتیں بھی کروائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اٹ ڈپینڈس اپون دا سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نماز نہیں بھی پڑھ پاتا, جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی تو وہ بعد میں پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ 3 طرح کے بندے ایسے ہیں جن پر اسلام کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. ایک نابالغ بچہ, دوسرا پاگل, تیسرا سویا ہوا انسان. کیس نہ وٹیا ہوئے, ایک ہوتا نا کیس وٹ کے ستا ہے کہ بھئی میرے کنے سے اذان کی آواز ہی نہیں آ رہی, حالانکہ اذان کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک نابالغ بچہ, دوسرا پاگل اور تیسرا سویا ہوا. اس پر اسلام کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اگر ہم سو رہے ہیں اور ہماری آنکھ نہیں کھلی فجر میں, فرض کریں اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو پھر کیا ہوگا, پھر جب ہم اٹھیں گے تب نماز پڑھیں گے. لیکن یہ کبھی کبھار کے لیے سویا ہوا, یہ نہیں کہ مستقل ہی سویا رہے, ہاں اس کی روٹین بھری ہو کہ پھر نے اٹھنا ہی نہیں ہے. ہاں, یہ روٹین نہ بنائیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک سفر میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم یہاں پڑاؤ نہ ڈال لیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ سو نہ جاؤ. تو حضرت بلال نے کہا کہ جی میں اٹھاؤں گا آپ سب کو. تو خیر وہ پڑاؤ ڈال دیا گیا اور جو ہے نا وہ سارے سو گئے. حضرت بلال نے ٹیک لگایا, حضرت بلال بھی سو گئے, سارے ہی سو گئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. اس وقت جو ہے وہ فجر کی اذان پڑھی گئی اور با جماعت نماز ادا کی گئی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں مختلف قسم کے عقیدے ہیں کہ بھئی نماز چھوٹ گئی تو اگلی نماز دے نال ہی پڑھنی ہے. نہیں, فوراً پڑھ لے, سبجیکٹ ٹو کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نماز وہ جو ہے وہ ٹائم کون سا ہے. وہ ٹائم جو ہے وہ اگر ایسا ٹائم ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ پھر آپ فجر اور سورج نکلنے کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن خیر فجر اور سورج نکلنے کے درمیان اگر آپ اٹھ گئے ہیں تو فجر کا ٹائم ہے, وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مثال کی ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ جو ہے نا مغرب کا ٹائم جو ہے وہ عین سر پر آنے والا ہے, ابھی ہوا نہیں, میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, میں وضو کروں اور میں نماز شروع کر دوں اور میں نے ابھی 1 رکعت پڑھی ہے, مغرب کی اذان ہوگی, میری عصر کی نماز مکمل ہوگی, یعنی عصر کی نماز میں نے پا لی, یعنی میں عصر مکمل کروں گا, باقی 3 رکعتیں بھی پڑھوں گا, وہ عصر میں ہی کاؤنٹ ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ سورج نکلنے والا ہے اور بندہ لیٹ اٹھا ہے غلطی سے, ٹھیک ہے, جان بوجھ کے نہیں, روٹین میں نہیں, ہیبیچول نہیں ہے وہ, تو لیٹ اٹھا ہے, سورج نکلنے والا بھی نکلا نہیں, تو وضو کرے اور فجر شروع کر دے, اور اس فجر شروع کرنے کے دوران بھی اگر سورج نکل گیا ہے تو اس کی نماز کاؤنٹ ہو جائے گی, وہ نماز مکمل کرے. ٹھیک, قضاء میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور قضائے عمری یہ بھی کل آپ یاد کروائیں کہ قضائے عمری کیا ہوتی ہے, کل آپ آئیں گے نا تو آپ ہمیں یاد کروائیں گی. ٹھیک ہے, جنیرہ بیٹا آپ نے بھی جو ہے نا وہ قضاء کی جو بات کی تھی وہ آپ نے یاد کروانی ہے. ابھی ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے.
میں بتاتے ہیں آپ کو. بدلزینہ کافرو چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا لو کاش تقولون تم سب غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے وامتیاتکم اور اپنے مال و متاع سے فیمیلون پس وہ سب ٹوٹ پڑے علیکم تم پر میلتن واحدتن ایک ہی دفعہ ٹوٹ پڑنا. میلتن میلان سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جھکاؤ جھکنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلحے کو بار بار جو ہے وہ کیوں حکم دیا گیا, اسلحے کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے, اپنے سامان کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ کافر لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اور تم پر وہ ٹوٹ پڑے. بلا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان کان اگر ہو بکم تم کو اذن کوئی تقریر میں مطرن بارش کی وجہ سے او کون تم مرضى یا تم مریض ہو ان یہ کہ تازہ ہو تم سب رکھ دو چھوڑ دو اتار دو اسلحتکم اپنا اسلحہ. یعنی اگر بارش ہو رہی ہے اسلحہ کیری نہیں کر سکتے, کوئی مریض ہے, کوئی بازو درد کر رہا ہے, اسلحہ کیری نہیں کر سکتا تو وہ اسلحہ رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. وخذ اور تم سب لیے رکھو حضرکم اپنے بچاؤ کا سامان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عدہ تیار کر رکھا ہے للکافرین